अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौतु क़ाल रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहा फ़ीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून व क़ाल अल्लाहु तआला व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हु आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 7 रोज़ा मुकालमा बैनल अदियान व हक़ानियत इस्लाम कोर्स का आज 7वां दिन और तीसरी नशिस्त है। आज की जितनी भी नशिस्तें हैं सुबह से वो हिंदू मत के बुनियादी अकायद और नज़रियात पर तहक़ीक़ी जायज़े में चल रही हैं। अभी भी इसी मौजू को समेटने की कोशिश करेंगे। सुबह हमने हिंदू मत की तारीख़, पहचान और इस मज़हब की कुछ ख़ुसूसियात, दूसरे मज़ाहिब से फ़र्क और बुनियादी अकायद नज़रियात में से 3 खुदाओं के मुतल्लिक़ इनका अक़ीदा और नज़रिया उतार और मशहूर उतार कौन से हैं और देवता और देवी का तसव्वुर क्या है और अक़ल की रोशनी में और हिंदू कुतुब की रोशनी में इस नज़रिए की हैसियत क्या है, इस पर तफसीली बात की थी। अभी हिंदू मत के चौथे नज़रिए बुत परस्ती पर कुछ अर्ज़ करते हैं। हिंदू हज़रात चूँकि कई खुदाओं के कायल हैं, किसी को बराह रास्त खुदा समझते हैं और किसी को खुदा का अवतार समझते हैं और किसी को खुदाई सिफ़ात का हामिल देवता समझते हैं और देवी समझते हैं। तो इन सब के मुजस्समे बनाकर इनकी पूजा और इबादत करते हैं। तो इन बुतों की इबादत ये एक उनके नज़रियात में एक अहम नज़रिया है। बुत परस्ती को वो बहुत अहमियत देते हैं। उनके घरों में, उनके बाज़ारों में, उनके मंदिरों में और उनकी अहम सरकारी और गैर सरकारी इमारतों, स्कूलों, कॉलेजों में जगह जगह उनके इन मजहबी मुक्तदाओं के बुत पड़े होते हैं। और जब दिल चाहता है, जिसका दिल चाहता है, जिसके चाहे आगे झुक जाता है। ये नज़रिया ज़ाहिर बात है पिछली नशिस्त में हमने कई हवाला जात दिए थे। खुद जो हिंदुओं की मजहबी किताबें हैं उनके भी ख़िलाफ़ है। उनकी किताबों में खुद जो है कई मबूदों के आगे झुकना मना लिखा है, फिर भी ये काम करते हैं। अक़ल के भी ख़िलाफ़ है।
کہ وہ بت جس کو بندے نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور اس کے بنانے سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا، اسی کو اپنا خدا سمجھ رہا ہے، اسی سے اپنی مرادیں مانگ رہا ہے، حالانکہ اسباب کے درجے میں یہ اس کو نہ بناتا تو وہ وجود میں نہ آتا۔ جو وجود میں خود اس کا محتاج ہے وہ اس کا خدا کیسے بن گیا؟ قرآن کریم سارے کا سارا بت پرستی کی تردید سے بھرا ہوا ہے۔ مشرکین مکہ کے ساتھ جو اسلام کا مین اختلاف تھا وہ بت پرستی کا ہی تھا۔ ہندوؤں کی ایک متشدد اور متعصب مذہبی پارٹی ہے، بلکہ سیاسی بھی ہے، غالباً جنتا پارٹی جو کہتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ ہمارا سلسلہ مشرکین مکہ کے ساتھ ہے، وہ بھی بت پرست تھے اور ہم بھی بت پرست ہیں، لہذا محمد ان کے مخالف تھے تو ہم بھی ان کے مخالف ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بت پرستی کی مخالفت کی تو کیوں کی، اور پھر جو مخالفت کی کیا محض کسی مفروضے کی بنا پہ کی یا دلائل کی روشنی میں کی؟ الحمدللہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو اپنے نظریات پر دلیل دینے کا قائل ہے اور مخالف سے دلیل لینے کا قائل ہے۔ تو بت پرستی پر مخالفین سے دلیلیں مانگی تھیں اور اس کے ایک بیہودہ کام ہونے پر اسلام نے دلیلیں دی ہیں۔ سارا قرآن ان دلائل سے بھرا پڑا ہے، بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی بت پرستوں کے مخالف تھے، اور وہ بھی بتوں کو توڑنے والے تھے۔ وہ افغانستان میں جب طالبان آئے تو سومناتھ کا مندر توڑا تھا انہوں نے، اس وقت بڑی چیخیں نکلی تھی۔ اب سومناتھ کا مندر وہی جس کا تعارف ہم نے صبح کرایا تھا آپ کو۔ شرمگاہوں کی عبادت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی مختلف پیرائے سے بت پرستی کی تردید کی تھی۔ ان کے ابا بھی بت بنایا کرتے تھے اور بتوں کو بیچا کرتے تھے۔ انہوں نے بھی دلائل سے سمجھایا تھا کہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے یہ رب نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم میں ان دلائل کو ذکر کیا گیا اور آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر کیے تھے۔ رات کے وقت ستارے کو ٹمٹماتا وہ دیکھا، کہا ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ اور جب وہ غائب ہو گیا کہا کدھر رب تمہارا، کہاں گیا، ڈھونڈو اس کو، لا یحب العافلین، میں کیسے اس کو رب مان لوں؟ چاند کو رات کے وقت چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ صبح کو جب چاند غائب ہو گیا تو پوچھا ہاں بھی کہاں ہے تمہارا رب؟ غائب ہو گیا۔ سمجھایا، دلائل سے سمجھایا۔ سورج جو ہے اس کے متعلق کہا کہ ہاذا ربی اکبر، اس کو بڑا رب سمجھتے تھے۔ وہی سوچ یہاں ہے۔ ہاں جی، جب وہ بھی غروب ہو گیا کہا کدھر ہے، اور رب غائب تھوڑی ہوتے ہیں۔ پھر وہی بت
جن سے طرح طرح کی امیدیں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ پھر سکتے ہیں، نہ زبان سے کوئی بات کہہ سکتے ہیں اچھی نہ بری۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات سمجھانے کے لیے تو بتوں کو توڑا تھا، بت خانے میں داخل ہوئے اور سارے بتوں کی ٹانگیں اور بازو توڑ دیے۔ اور جب میلے پہ گئے تھے وہ واپس آئے تو یہ ہمارے ربوں کا حال، خداؤں کا کس نے برا حال کیا؟ کہا بھی ہاں نوجوان ہے، لگتا اسی کا کام ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں، لاؤ اس کو لوگوں کے سامنے پوچھے۔ اور ابراہیم بھی چاہتے تھے مجھ سے پوچھا جائے آگے سب کے سامنے، ہاں جی یہ آپ نے کیا ہے؟ اور ابراہیم فرمایا ہے بڑا بیٹھا ہے، اس سے پوچھو، یہ بڑا جو موجود ہے یہ وہاں موجود تھا، اس سے پوچھو کس نے کیا؟ ہاں جی یہ تو بول نہیں سکتا، یہ بول نہیں سکتا تو رب کیسے ہے؟ یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ برا آخر کس نے کیا؟ ہاں جی نہیں ان سے پوچھ لو، یہ تو نہیں بول سکتے، میں پھر کیوں رب مانتے ہوں ان کو جو نہ بول سکتے ہیں، دے کچھ نہیں سکتے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تمہارا کہاں سے کریں گے؟ تمہیں کہاں مصیبتوں سے بچائیں گے؟ یہی بات ہم تمہیں کہتے ہیں۔ ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کا، بس پھر یہی کہا تھا حرکوہ ہو، اس کو جلا دو۔ تو ہم اپنے موقع پر دلیل دینے کے قائل ہیں، فریق مخالف سے دلیل لینے کے قائل ہیں۔ آپ بھی ایسی دلیل بیان کرو جو بت پرستی کے حق میں ہو، ایسی ہو کہ ہم تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جائیں، بیان کرو ایسی دلیل۔ قرآن تو بھرا ہوا ہے ان دلائل سے، قرآن نے کہا نہیں الہم ارجل یمشون بہا، وہ ان کے پاؤں ہیں جیسے چلتے ہیں، ام لہم ایدی یبطشون بہا، ہاتھ ہے جس سے پکڑتے ہو، ام لہم اعین یبصرون بہا، آنکھیں ہیں جس سے دیکھتے ہو، ام لہم آذان یسمعون بہا، کان ہے جس سے سنتے ہو۔ یہ دلائل ہیں، یہ طرز ہے، یہی ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی عبادت اس کی ہوتی ہے جو اعلیٰ ہو، جو صفتیں آپ لوگوں میں موجود ہیں تو اس بت میں وہی نہیں ہے، وہ تو آپ سے کم تر ہے، تو پھر عبادت اس کی کیسے ہوگی؟ عبادت کے لیے معبود تو وہ چلا جاتا ہے جو اعلیٰ ہو۔ ایک جگہ پڑھ رہا تھا بت پرستی کے جواز پر ایک دلیل دے رہا تھا، کہتا اصل میں رب کی عبادت کیسے کریں، ہمیں نظر آئے تو عبادت کریں، تو ہم اس کا بت بناتے تاکہ ہمیں نظر آئے، تو لہذا ہمیں نظر آتا رہے کہ ہم اس کی عبادت کریں گے، ہمارے کمرے میں پڑا ہوگا، ہمارے گھر میں پڑا ہوگا، ہمارے بازار میں ہوگا، ہاں جی جہاں ہوگا اس کو دیکھ کر جو ہے نا ہم پھر شرم کریں گے کہ برے کام نہیں کریں گے، اس کو دیکھ کر ہمیں حیا آئے گی برے کام کرنے سے۔ مگر باپ بڑی زبردست دلیل ہے، جہاں بت نہیں پڑا ہوا پھر وہاں تو بے حیائی کرو گے نا کہ جی چوری ڈکیتی پتہ جہاں بت پڑا وہاں نہیں کرے گا، جہاں نہیں پڑا پھر وہاں تو کرے گا نا۔ اس کا مطلب یہ کہ پھر کوئی جگہ ایسی نہیں ہونی جہاں بت نہ پڑا ہوا ہوگا، تو ساری دنیا بتوں سے بھر دو، یہ کیا دلیل؟ رب کا خوف، جو بڑے کا خوف ہوتا ہے وہ بن دیکھے ہوتا ہے۔ تو کوئی دلیل نہیں اس پہ۔ کائنات کی ہر چیز سے رب تعالیٰ کا وجود عیاں ہے، کائنات کی ہر چیز رب تعالیٰ کی وجود کی دلیل ضرور ہے، لیکن خود رب نہیں ہے۔ یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سب رب تعالیٰ کے وجود کی دلیل ضرور ہے، لیکن رب نہیں ہے۔ اسلام اور ہندو مت میں یہی تو فرق ہے، مسلمان سمجھتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ رب بھی ہیں، سارے 3 کروڑ رب ہیں ان کے۔
سمجھ آئی بات؟ رب تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے، رب نہیں ہے۔ رب تعالیٰ ان کا خالق ہے اور ان کا مالک ہے، وہ رب نہیں ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیزیں ہیں اپنے اپنے کام میں لگی ہیں ساری کی ساری، تو ان کو کسی نے کام میں لگایا ہے، وہ رب ہے۔ اس چیز کے وجود کے لیے اس کا نظر آنا تھوڑی ضروری ہے۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کو تم مانتے ہو لیکن نظر نہیں آتی۔ خیر، تو یہ بھی نظریات میں سے ایک ایسا نظریہ ہے جس کو نہ عقل قبول کرتی ہے اور نہ ہی ان کی اپنی مذہبی کتابیں اس کو خاص قبول کرتی ہیں۔ پانچواں عقیدہ، عقیدہ تناسخ، عقیدہ تناسخ۔ ہندوؤں میں نجات کے تصور کے لیے عقیدہ تناسخ کو گڑھا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ کہتے ہیں، دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کی ذات خدا کی ذات سے نکلی ہے، اس لیے انسانی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس کی روح واپس اپنے منبع یعنی اسی خدا میں جا کر ضم ہو جائے۔ انسان کی ذات اور اس کی روح اللہ کی ذات سے نکلی ہے، رب سے نکلی ہے، اور اس کی انتہا یہ ہے، اس کا کمال یہ ہے، اس کی نجات کی صورت یہ ہے کہ وہ دوبارہ رب تعالیٰ کی ذات میں ضم ہو جائے۔ لیکن رب تعالیٰ کی ذات چونکہ پاک ہے، پاک چیز اس میں ضم ہو سکتی ہے، پاک چیز اس میں ضم ہو سکتی ہے۔ اب اگر انسان نے گناہ کیا ہے تو اس وقت تک اس نجات کو نہیں پا سکتا، رب تعالیٰ کی ذات میں ضم نہیں ہو سکتا جب تک گناہوں سے پاک نہ ہو جائے۔ تو اس کام کے لیے اس کی روح بار بار مختلف جسم بدل کر اس دنیا میں آتی ہے۔ اگر گناہ کیے تو بار بار ان گناہوں کی سزا پانے کے لیے اس دنیا میں آتی ہے۔ جب تک پاک نہیں ہو جاتی، مختلف چیزوں کی شکل میں دنیا میں دوبارہ وہ آتی رہتی ہے۔ عموماً کہتے ہیں 7 جنم ہوتے ہیں۔ ہاں جی، جب پاک ہو جاتی ہے تو پھر رب تعالیٰ میں ضم ہو جاتی ہے۔ یہی نجات کی ان کے ہاں صورت ہے اور یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ سمجھ آئی؟ پاک ہونے کے لیے جو بار بار دنیا میں آنے کا نظام ہے اس کو تناسخ کہتے ہیں۔ پاک ہونے کے لیے دنیا میں آنے کا جو نظام ہے اس کو تناسخ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں پاک ہونے کے لیے جو روح دنیا میں آتی ہے وہ مختلف شکلوں میں آتی ہے، جیسے گناہ ایسا روپ، کتے کی شکل میں بھی آتی ہے، بندہ کتے کی شکل سے بھی آ جاتا، خنزیر کی شکل میں، تو بندہ انسانی شکل میں بھی ناقص الخلقت ہو کر بھی آتا ہے، سیدھی ہاتھ ہے نہیں، سیدھا ہاتھ ہے نہیں، سیدھی باں ہے نہیں، نہیں بھی پچھلے کسی جنم کی سزا ہوا۔ سمجھ آئی؟ بار بار پیدا ہونے کے چکر سے نجات نہ پالے اس وقت تک یہ معاملہ چلتا ہے۔ اس کو تناسخ کہتے ہیں۔ روح قالب بدلتی رہتی ہے، جسم بدلتی رہتی ہے۔
ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ اس کو جو جانور موجود ہیں مختلف شکلوں میں، حتیٰ کہ نباتات ہیں یا ناقص الخلقت کوئی انسان ہے یا کوئی جانور ہے، وہ پرانے انسان ہیں جو کہ اپنی سزا بھگتنے کے لیے دنیا میں آئے ہوئے ہیں۔ اور جو اچھے سے اچھا ہے، ہاں جی، وہ پہلے کوئی نیک تھا تو لہذا وہ اچھے جنم میں آ گیا، ان کے ایسا اچھا جنم ہوتا ہے حتیٰ کہ بندہ خدائی تک پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ نظریہ ہندوؤں کا بنیادی نظریہ ہے اور یہ ہندو مت کی پہچان ہے، یہ نظریہ۔ باقی نظریات جو ہے نا وہ اختلافی بھی ہیں، لیکن یہ ایسا ہے کہ یہ ہندو مت کی پہچان ہے۔ تقریباً تمام ہندو فرقے اس کی تناسخ کے قائل ہیں۔ تناسخ کے رد پر دلیل کیا ہے؟ دلیل نمبر 1، ہم کہتے ہیں یہ حالات زندگی میں جو اختلاف ہے یہ خدا تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ پاک کی حکمت کے متحد یہ نظام ہے۔ یہ پہلے گناہوں کی سزا نہیں ہے یا کوئی دوسرا تیسرا جنم نہیں ہے۔ کوئی جانور ہے تو وہ جانور ہے، اس کا کوئی پہلا دوسرا تیسرا جنم نہیں ہے، اور وہ اس دنیا میں سزا پانے کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا۔ تم نے اس کو دارالجزا سمجھ لیا، اس لیے کہتے کہ بار بار آ رہا ہے۔ یہ دارالجزا ہے ہی نہیں، یہ دارالعمل ہے۔ سمجھ آئی؟ اب اگر کوئی ناقص الخلقت جانور بندہ ہے، انسان ہے، جس کا بس آنکھیں نہیں ہیں، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، معذور ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اس پر ایک آزمائش ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس آزمائش کی وجہ سے دوسروں سے زیادہ نوازنا چاہتے ہیں، اس لیے اس پر یہ آزمائش بھیجی ہے۔ نہ یہ کہ کسی پچھلے جنم کی سزا ہے۔ دنیا میں آیا، آنکھیں نہیں ہیں، نظر نہیں آتا، تو یہ اللہ پاک کی طرف سے اس کے حق میں آزمائش ہے۔ اب اگر وہ صبر کرتا ہے، اللہ پاک سے شکوے شکایت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ عام لوگوں کے بنسبت اس کو اس دنیا میں زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ عام بندے نے دنیا کی رنگینیاں دیکھ لی، اس نے نہیں دیکھی، تو لہذا اللہ پاک کی طرف سے اس کو زیادہ نوازا جاتا ہے۔ تو یہ تو اللہ پاک کی حکمت پر مبنی کام ہے، اس کا پچھلے جنم سے کوئی تعلق نہیں۔ دلیل نمبر 2، یہ نظریہ سائنس کے بھی خلاف ہے۔ ترقی یافتہ دور ہے، لوگ بھائی نئے نئے دلائل دیتے ہیں، سوائے اسلام کے سائنس کسی کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ ہم کہتے ہیں سائنس کے بھی خلاف ہے، سمجھو ذرا کیسے۔ سائنس یہ بات کہتی ہے پہلے ایک کائنات بنی ہے، اور اس کائنات میں مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، نباتات، حیوانات، ساری چیزیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو بہت عرصہ پہلے اللہ پاک نے کائنات کو پیدا کیا، اور یہ باقی نباتات، حیوانات، ان چیزوں کو پیدا کیا، پھر انسان کو پیدا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں انسان کی ضرورت ہیں، نباتات، حیوانات۔ جانور کی 3 قسم پڑھی ہوئی نا آپ نے، کون کون سی؟ ایک سبزی خور ہے، گوشت خور ہے، ہمہ خور ہے۔ سائنس میں پڑھی نہیں؟
ہاں جی، سبزی خور کون؟ جو نباتات کھاتا ہے۔ گوشت خور کون؟ جو صرف گوشت کھاتا ہے، شیر وغیرہ۔ ہما خور کون؟ جو سب کچھ کھاتا ہے، وہ انسان ہے۔ یہ سبزیاں بھی کھاتا ہے تو گوشت بھی کھاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ انسان کی ضرورت کے لیے ہیں۔ اللہ پاک نے پہلے ان چیزوں کو پیدا کیا، حیوانات نباتات کو، پھر انسان کو پیدا کیا۔ سائنس یہ کہتی ہے تمہارے نظریے کو مانے تو یہ نظریہ سائنس کے خلاف ہے۔ کیوں؟ یعنی تمہارے کہنے کے باوجود جتنے حیوانات اس وقت موجود ہیں وہ تو سابقہ لوگوں کے کسی نہ کسی گناہ کا نتیجہ ہیں۔ سابقہ لوگوں کے گناہ کا نتیجہ ہے۔ پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ دیکھو نا کتنے جرم ہو رہے ہیں، اس دنیا میں کتنے جرم ہو رہے ہیں۔ ہر بندہ اسی کو کوئی گناہ ہو جاتا ہے۔ اگر دنیا کے اندر سزا پانے کے لیے اس نے اس طرح حیوانات کی شکل میں آنا ہے تو پھر جو ہے جرم بہت ہو رہے ہیں۔ ہو تو یہ چاہیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانوں کی آبادی کم ہو جائے اور جانور زیادہ ہو جائیں۔ انسانوں کی آبادی کیا ہو جائے؟ کم۔ وہ جتنے لوگ فوت ہوئے ہیں آج تک وہ زیادہ ہیں، جو اب زندہ ہیں وہ زیادہ ہیں۔ وہ جو فوت ہو گئے وہ زیادہ ہیں نا، اربوں خربوں دنیا مر گئی آج تک۔ پھر تو بھائی وہ جننے مرے سارے مجرم مرے بیچارے، ہر جگہ تھے جانور ہی جانور تھے، بندہ نہ بیٹھے تھے، ڈنگر ہی بیٹھے تھے سارے۔ یہ دنیا انسانوں کے لیے تنگ ہو جاتی، جانور بڑھ جاتے ہیں اور انسان بیچارے کم ہو جاتے ہیں۔ جبکہ معاملہ الٹا ہے، انسان بڑھ رہے ہیں جانور کم ہو رہے ہیں۔ سمجھ آئی؟ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر ان کے نظریے کو تسلیم کرتے ہیں تناسخ کو، تو پھر ماننا پڑے گا انسانی بقا کے لیے لازم ہے کہ یہ اشیاء پہلے سے دنیا میں موجود ہوں، کیونکہ ان کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ ان کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ جبکہ سائنس سے کہتی ہے کہ بھئی یہ حیوانات پہلے موجود تھے، انسان بعد میں وجود میں ہے، تو لہذا یہ انسان کے گناہ کا نتیجہ نہیں ہے۔ اگر مانیں تو پھر جرائم زیادہ ہو رہے ہیں، تو پھر دن بدن انسان تو کم ہونے چاہیے، حیوانات زیادہ ہونے چاہیے، جبکہ حیوانات دن بدن کم ہو رہے ہیں اور انسان بڑھ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ کیا کہتے ہیں؟ تیسری دلیل، عقیدہ تناسخ کو اگر مانے تو یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری کی ساری چیزیں نعمت ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں۔ دیکھو انسان ہے، کتنے مزے سے جو ہے سبزیاں کھاتا ہے، اور جی چاہے تو جانوروں کا گوشت بھی کھاتا ہے، مرضی ہے مرغا کھائے، مرضی ہے بکرا کھائے، مرضی ہے پائے کھائے، مرضی ہے سری کھائے، مرضی ہے جو چاہے کھائے۔ اللہ کی نعمتیں ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے بندوں پر۔ اب اگر ہم ان کو سابقہ گناہوں کی سزا قرار دیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی توہین ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، جبکہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ اگر ہم ان کو انسان گناہوں کی سزا قرار دیتے ہیں تو ان کی بے حرمتی ہے نعمتوں کی۔ اور اس عقیدہ کو کہ درست مان لیں تو ہمیں انسانی زندگی کا دار و مدار بھی گناہوں پر ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ انسان کی زندگی کا مدار ہے ان چیزوں پر، حیوانات پر، نباتات پر۔ اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، انسان کی خوراک ہے یہ۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا مدار ایسی چیز پر ہے
جس کا سبب گناہ ہے، حیوانات یا نباتات. تو انسان کی زندگی کا مدار اسی طرح ماننا پڑے گا جو ہاں جی خود گناہ کر دی جائے. گویا کہ پھر ہم نے گناہ کے وجود کو معاشرے کے لیے لازمی قرار دے دیا کہ ہماری زندگی گناہوں کے بغیر جو ہے نا ہمارا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے. عجیب بات ہے. تو حیوانات یہ نباتات یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ بندے کے گناہوں کا نتیجہ نہیں بلکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا کردہ انسانوں کے لیے نعمت ہے. بھائی بھینس، گائے، بکری، گوشت بھی کھاؤ، ان کا دودھ بھی پیو. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا نہیں ہم نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے. ہاں جی اس میں جو ہے دیکھو بعض کا تم گوشت کھاتے ہو، بعض پر تم سواری کرتے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. ان کو اگر انسانوں کے گناہوں کا نتیجہ قرار دیتے تو یہ نعمتوں کی توہین ہے. دلیل نمبر 4، نعوذ باللہ اگر ہم اس نظریے کو تسلیم کر لیں اس سے تو خدا تعالیٰ کی ذات کا ناقص ہونا لازم آتا ہے کہ وہ خدا گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، نہ انسان کی روح کو پاکیزہ کر سکتا ہے اور نہ نئی روح پیدا کر سکتا ہے. نعوذ باللہ. یہ تمام خیال خدا تعالیٰ کی صفات جو کہ ہے اللہ پاک کی صفات قادر ہونا ہے، مختار کل ہونا ہے، اس کے منافی ہیں. کہ بھئی ایک بندے نے گناہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ قادر نہیں ہے، اس لیے وہ دنیا میں دوبارہ اس کو بھیجنا پڑا. اور ایک ہی روح کئی جسموں کی ضرورت بن گئی ہے، الگ روح نہیں پیدا کر سکتا ان کے لیے. اچھی بات ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی توہین ہے. سمجھ آئی؟ خدا تعالیٰ اس کا مطلب ہے کہ معاف بھی نہیں کر سکتا. 3 نقص پیدا ہوئے. ایک معاف نہیں کر سکتا جی. نمبر 2 اس روح کو پاک نہیں کر سکتا. نمبر 3 نئی روح کو نہیں پیدا کر سکتا. اس کا مطلب جو روح پہلے پیدا ہوگی بس وہی ہے، نئی روح نہیں ہے یہ. ہاں جی تو وہی بار بار دنیا میں آ جا رہی ہیں. حالانکہ تینوں باتیں غلط ہیں. اللہ پاک کی ذات بندوں کو معاف کرنے والی ہے. اس نے خود فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ پاک ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، صرف شرک کو معاف نہیں کرتے. لہذا بندوں کو توبہ کرنے کی دعوت دی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ کے پکی توبہ کر لو. اور فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، پاکیزہ رہنے والوں کو پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جو بندہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ شخص کی طرح جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. تم نے تو خدا تعالیٰ کو نعوذ باللہ ناقص بنا دی کہ وہ معاف نہیں کر سکتا. لہذا یہی کام ہونا پڑے گا، بار بار اس کو دنیا میں آنا پڑے گا. گناہ سے روح ناپاک ہوتی ہے لیکن اللہ پاک پاک نہیں کر سکتے. بالکل کرتے ہیں. اسی تو ہے نا مسلمان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ کی عبادت کرنے سے بندے کی روح پاک ہوتی رہتی ہے، گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. اس سے تو ہمارے کہا گیا حدیث پاک میں ہے جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کرتے ہوئے ہاں جی جس جسم کے حصے سے جو گناہ کیا وہ گناہ بھی ساتھ پانی کے ساتھ دھلتا رہتا ہے. نماز پڑھتا ہے تو گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے بھائی بھلا بتلاؤ وہ شخص جس شخص کے گھر کے باہر صاف شفاف نہر بہتی ہو 5 مرتبہ غسل کرتا ہو اس جسم پر کی میل رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں. فرمایا پھر یہی حال ہے اس شخص کا جو 5 مرتبہ جو ہے اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے. تو اللہ پاک اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتے ہیں. تو بھائی اللہ پاک
کہ قدرت کو محدود کیسے کر دیا تم نے کہ اللہ پاک روح کو پاک نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو بار بار ناپاکی کی صورت میں آنا پڑتا ہے، اور نئے جسم آتے ہیں لیکن روحیں پرانی اللہ نہیں پیدا کر سکتا۔ جی نمبر 5، پانچویں دلیل، ہم دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر، وہ کہتے ہیں دنیا ہی دار الجزاء گویا، اس دنیا کے بندے کو سزاواں مل دیاں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے انبیاء نیک لوگ، حتیٰ کہ ہندوؤں کے مقتدی رشی وغیرہ بھی اس دنیا میں آئے، ان کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں آئی ہیں، طرح طرح کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو اگر تو ان تکلیفوں اور اذیتوں کو پچھلے کسی جنم کا گناہ شمار کریں تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ لوگ بھی نعوذ باللہ پہلے جنم میں کوئی گناہ کیا ہے انہوں نے، حالانکہ انبیاء کے متعلق ہم نہیں سے یہ بات مانتے کہ وہ گناہ کرتے ہیں، اور اپنے رشیوں کے متعلق تم نہیں مانتے، اپنے نیک لوگوں کے متعلق تم خدا تک پہنچائے بیٹھے ہو، ان کے متعلق تم نہیں یہ بات مانتے۔ اس دنیا میں رہ کر تکلیفیں اذیتیں تو آتی ہیں، کیا یہ صاحب کا جنم کا نتیجہ ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر یہ نتیجہ کہ اللہ پاک سزا دینے کے دنیا میں بھیجتے ہیں، اس کی مختلف صورتیں ہیں، انسانی شکل میں آتا ہے تو تزیتیں اٹھاتا ہے، یا نقص اور خلقت ہوتا ہے، یا پھر حیوان کی شکل میں آتا ہے، یا نباتات کی شکل میں مفروضہ غلط ہے۔ یا پھر وہ تمہارے جو رشی ہیں جن کو تم خدا تک پہنچائے ہوئے، پھر ان کو جو ہے تم لوگ نیک کہنے سے انکار کر دو۔ سمجھ آئی؟ کتنے دلائل ہو گئے؟ چلو 5 بتائیے۔ قرآن کریم سے تردید بھی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ تم سے حل نہ ہوتا ہو نا، قرآن سے حل کرا لو، قرآن کے پاس ہر مرض کا علاج ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بڑے واضح الفاظ میں اس نظریے کی تردید کی ہے۔ جب بندے کی جان نکالی جاتی ہے اور برزخی حالات اس کے ساتھ پیش آتے ہیں، یعنی عذاب برزخ پیش آتا ہے، قبر کا عذاب پیش آتا ہے، تو اب وہ پچھتاتا اور کہتا ہے ایک مرتبہ مجھے دنیا میں بھیج دو اللہ، ہاں جی میں نیک کام کروں گا، ایک بار مرتبہ دنیا میں بھیج دو، نیک کام کروں گا۔ جب قبر میں جوتے پڑتے ہیں نا تو گناہ گار بندہ کیا کہتا ہے؟ ایک بار دنیا میں بھیج دو۔ تو جواب کیا ملتا ہے کہ اللہ ہرگز نہیں۔ سورہ مومنون نے آیت نمبر 99 اور 100، حتی اذا جاء احدهم الموت، جہاں تک کہ جب آتی ہے ان کے پاس موت، کالا تو کہتا ہے رب ارجعونی، اے میرے پروردگار مجھ کو دنیا میں واپس بھیج دیجئے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک کام کر کے آؤں، فیما ترکت، جن کو میں نے چھوڑ رکھا تھا۔ کلا، حکم ہوتا ہے ہرگز نہیں، یہ نہیں ہونا۔ انہا کلمۃ ہوا قائلها، یہ بس بات ہی ہے کہ بندے کے کہنے کی، خواہش ہی ہے اس کی، کیا ہرگز نہیں، یہ وہ بات جسے وہ حسرت کے طور پر ہی کہہ رہا ہوگا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب تو آگے قیامت میں جی اٹھنے تک برزخی معاملہ ہے، پردہ ہے۔
تو اس نظریے کی تردید کر دی کہ جو بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے الہی قانون ہے ہی نہیں کہ وہ واپس آتا ہے. یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے. دار الجزا موت کے بعد ہے، جزا سزا کا معاملہ موت کے بعد ہوتا ہے. تو پھر دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جاتا. وہ جہان ہی اور ہے. سورہ انعام میں بھی ہے نا، آیت نمبر 27-28 ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ. اگر آپ دیکھیں جس وقت وہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر، فَقَالُوا کہیں گے یا لیتنا نرد ولا نکذب، ہے کاش کہ ہم کو دوبارہ لوٹا دیا جائے دنیا میں، ہم نہ جھٹلائیں بآیات ربنا، اپنے رب کی آیتوں کو، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہو جائیں مومنین میں سے. فرمایا بل اعراض کے لیے آتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. بل بدا لَهُم مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ، بلکہ ظاہر ہو گئی ان کے لیے وہ چیز جو اس سے پہلے چھپائی گئی تھی. کیا؟ ہاں جی، آخرت کے معاملہ سب کھل کر سامنے آ گئے. جس عذاب سے ڈرایا جاتا تھا وہ اب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو لہذا اب جو ہے واپسی کہاں اعمال کے لیے؟ اب کوئی واپسی نہیں. بولو ردوا لعادوا، اگر بالفرض ہم ان کو لٹا بھی تو پھر بھی یہی کام کرتے. لما نہوا عنہ، جن سے ان کو روکا گیا. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹ بولیں گے، یہ جھوٹ بولتے ہیں. تو خیر اسلام میں بنیادی طور پر یہ بات ہے، کوئی بندہ جو اس دنیا میں آیا وہ عمل کرنے کے لیے آیا، اس کے بعد دوبارہ اس دنیا میں اس کا آنا نہیں ہے. اس کے بعد وہ دار الجزا کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. قبر میں جزا سزا کا معاملہ مختصر ہے اور قیامت میں جزا سزا کا معاملہ تفصیلی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ چلو مختصراً عرض کرتے ہیں. کتنی باتیں ہو گئیں؟ کتنے قائد ہو گئے؟ کتنے قائد ہو گئے؟ میرے کو رنڈے میں پوچھن دیا تو دسو. چھٹی چیز جو اہم سمجھنے کی ہے، جو ہندو مت میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، وہ ہے ذات پات کا نظام. ذات پات کا نظام. ہندو قوم میں جو چیز نہایت پریشان کن ہے اور ذات پات کا یہ نظام سارا آریوں کی کارستانی ہے. آریہ قوم ہے نا بعضوں، ان کا اس سے مقصد یہ ہے کہ ہندوستانی اقوام پر اپنا غلبہ اور تسلط قائم رکھ سکے. ہاں جی، ذات پات کے اس نظام کو ان کی اصطلاح میں ورن کہتے ہیں. کہتے ہیں ورن، جس کے معنی رنگ. اور اس عجیب نظام کو تنقید سے بالاتر بنانے کے لیے اس نظام کے لیے مذہبی بنیادیں بھی فراہم کر دی ہیں تاکہ اس پر کوئی اعتراض کی جرات نہ کر سکے. ذات پات کے اعتبار سے ہندوؤں کی 4 قسمیں ہیں. جو میں نے آپ سب کو دکھائی تھی، یہ منو دھرم شاستر جو ہے ذات پات کے نظام میں جکڑنے والی ہندوؤں کو یہ کتاب ہے. اس کے حوالے پیش کریں گے. یہ بڑی ان کے ہاں قانون کی کتاب شمار ہوتی ہے، بڑی اہم. تو ذات پات کے اعتبار سے ہندوؤں کے 4 طبقات ہیں. طبقات کہہ لیں، 4 طبقات ہیں.
نمبر 1 برہمن، برہمن ہے آنکھوں والی۔ نمبر 2 چھتری، اس کو کھتری بھی کہہ دیتے ہیں، کشتری بھی کہہ دیتے ہیں، 3-4 طرح پڑھتے ہیں اس کو، چھتری یا کھتری کھے کے ساتھ، یا کشتری۔ سمجھائی؟ تیسرے ہیں ویش، ویش، اور چوتھا طبقہ ہے شودر، شودر کہتے ہیں شودیا، شودہ ایک ویسے ہی وہ لفظ، وہ تو شودہ تو خیر پڑے ہیں بیچارہ، بڑے مظلوم قسم کے بندے ان کے اندر، چونکہ ہندو میں یہ بڑی مظلوم قوم ہے بیچاری، شودر۔ برہمن کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ لکھیں، برہمن کا مقام و مرتبہ، ان کا مقام سب سے اعلیٰ ہے ہندوؤں میں، سب سے اونچی ذات برہمن تصور ہوتی ہے۔ ان کے متعلق ہندوؤں میں مشہور ہے، اس کو ہندوؤں کے خدا برہما نے اپنے چہرے اور سر سے پیدا کیا ہے۔ اس قوم کو ہندوؤں کے خدا برہما نے، وہ 3 میں سے ایک، اپنے چہرے اور سر سے پیدا کیا ہے اس قوم کو، یعنی یہ مقام ہے اس کا۔ سر چونکہ جسم میں سب سے بلند حصہ ہے، اس لیے برہمن سب سے اعلیٰ انسان ہے۔ سر ہے چونکہ جسم میں سب سے بلند حصہ ہے، اس لیے برہمن سب سے اعلیٰ انسان ہے۔ برہمن، ارے میرا کوئی خاص کام جلدی تو نہیں؟ الحمدللہ آج آخری دن نا۔ چنانچہ منو لکھتا ہے، منو یہی دھرم شاستر میں، دعا کی درخواست، کالو ٹائم ہو تشریف لے آئے ہو، اختتامی تقریب 8:30 تو 11:30 صبح نو۔ منو لکھتا ہے، جہانوں کی بلائی کی غرض سے اس نے برہمنوں، کھشتریوں، ویشوں اور شودروں کو بالترتیب اپنے دہن یعنی منہ، بازوؤں، رانوں اور پاؤں سے پیدا کیا ہے، یعنی جتنی قوموں اتو پیدا ہوئی ہے۔ بالترتیب کا مطلب اپنے منہ سے، منہ، بازوؤں، رانوں اور پاؤں سے پیدا کیا، یعنی جو برہمن ہیں وہ منہ سے پیدا ہوئے ہیں، ہاں جی، جو کھشتری ہیں یہ بازوؤں سے، ویش رانوں سے، اور شودر جو ہیں وہ پاؤں سے۔ منو دھرم شاستر کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 31، باب 1 اشلوک نمبر 31، اشلوک کاف نقطے والا، کاف ڈھونڈے والا، اشلوک نمبر 31۔ پیچھے ہم نے پڑھا جو دیو کا تصور ہے، انہیں بہت سارے کروڑوں دیو ہیں، وہ بڑے ان کے جتنے آریوں کے بڑے برہمن تھے نا، وہ انہیں کو یہ معبود بنا لیتے ہیں۔ اب دیکھو دوسرا والا، جس طرح اگنی بڑے معبودوں میں سے ایک ہے، اس طرح برہمن بھی بڑے معبودوں میں سے ایک شمار ہوتے ہیں۔ چنانچہ منو لکھتا ہے اگنی کی طرح خواہ اسے
ہون کے لیے استعمال کیا جائے یا نہیں؟ اگنی کی طرح خواہ اسے ہون کے لیے استعمال کیا جائے یا نہیں، اپنی جگہ عظیم معبود ہے۔ اسی طرح برہمن بھی خواہ فاضل ہو یا نہیں عظیم معبود ہے، کیونکہ ہر برہمن رب بن گئے۔ اس طرح برہمن بھی خواہ فاضل ہو یا نہیں عظیم معبود ہے۔ لکھ لیا؟ کیوں نہیں لکھ رہے؟ نقل مار کے لکھو گے؟ لکھ دو یار، میں تو اس لیے آستہ بول رہا ہوں، تو میں تو جتنا لکھ رہا ہوں اتنا لکھ لینا چاہیے ساتھ ساتھ۔ منو دھرم شاستر صفحہ 236 باب نمبر 9 اشلوک نمبر 317۔ برہمن کے متعلق کہا گیا، تیسرا والا، برہمن کے متعلق کہا گیا اگرچہ وہ ہر طرح کے گھٹیا کام میں ملوث ہو، پھر بھی اس کا احترام ہے کیونکہ وہ عظیم معبود ہے۔ کیونکہ وہ عظیم معبود گھٹیا کام کرتا ہوتا ہے۔ چنانچہ منو لکھتا ہے اس طرح برہمن ہے کہ اگرچہ ہر طرح کے نیچ کاموں میں ملوث ہو سکتے ہیں، کہ اگرچہ ہر طرح کے نیچ کاموں میں ملوث ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا ہر طرح سے احترام کرنا چاہیے، کہ ان میں سے ہر ایک عظیم معبود ہے، منو دھرم شاستر صفحہ 236 باب نمبر 9 اشلوک نمبر 319۔ چوتھا والا برہمن کی اہمیت مقام مرتبہ باری، کہتے ہیں برہمن چھوٹا بچہ ہو اور کھشتری یعنی چھتری نو کہیں دے 100 سال کا ہو، پھر بھی برہمن بچہ باپ ہے اور 100 سالہ بوڑھا کھشتری اس کا بیٹا ہے۔ 100 سالہ بوڑھا کھشتری اس کا۔ چنانچہ منو لکھتا ہے معلوم ہو کہ 10 سالہ برہمن ہار کے سارے 10 سالہ برہمن اور 100 سالہ کھشتری ایک دوسرے کے سامنے بالترتیب باپ بیٹے کی طرح ہیں، ایک دوسرے کے سامنے بالترتیب باپ بیٹے کی طرح ہیں، یا دونوں میں سے باپ برہمن ہے۔ منو دھرم شاستر صفحہ 54 باب نمبر 2 اشلوک نمبر 134۔ باب نمبر 2 اشلوک نمبر 34 جی 134۔ پانچواں والا، ہندو کے ہاں برہمن اپنے دیوتاؤں کے بھی معبود ہیں، چنانچہ منو لکھتا ہے یہ ساری کارستانی ہندو مذہب میں کہہ لو کہ اس حرج پیش کرنے والے یہ ہے ہی آریہ نے، جنہوں نے برہمن جڑے نے انہوں نے سارا اپنا مقام مرتبہ طے، باقی ساری مخلوق نے اپنا غلام بنایا جی۔ منو لکھتا ہے فقط اپنی اصل کے اعتبار سے برہمن دیوتاؤں کے لیے بھی معبود ہے، فقط اپنی اصل کے اعتبار سے برہمن دیوتاؤں کے لیے بھی معبود ہے، اور اس کی تعلیمات انسانوں کے لیے حتمی حکم کی سی ہیں،
انسانوں کے لیے حتمی حکم کسی ہے، اس لیے کہ ان تعلیمات کا سرچشمہ وید ہے۔ وہ وید جو چار گزری، منو دھرم شاستر صفحہ 261، باب نمبر 11، اشلوک نمبر 85۔ ہندوؤں کے ہاں ویدوں کی تعلیم کا حق صرف برہمن کو ہے، دوسرے ہاتھ بھی نہیں لا سکتے۔ چنانچہ منو لکھتا ہے، دو جنمے برہمن کھشتری اور ویش، دو جنمے برہمن کھشتری اور ویش اپنے تفویض شدہ فرائض ادا کریں اور ویدوں کا مطالعہ کریں، لیکن ویدوں کی تعلیم فقط برہمن دیں گے، یہی طے شدہ قانون ہے، یہی طے شدہ قانون ہے۔ اور دوسرے منو دھرم شاستر صفحہ 239، باب نمبر 10، اشلوک نمبر 1، کھتریوں کا مقام مرتبہ، اور کھتری سے بولتے ہیں، کشتری بول دیتے ہیں۔ برہمنوں کے بعد ان کا مقام مرتبہ ہے۔ کھتری کو چھتری اور کشتری بول دیتے ہیں۔ ہندوستان کے زیادہ حکمران اسی نسل سے ہوئے ہیں، ان کو راجپوت بھی کہتے ہیں۔ آریہ چونکہ ایک ہوشیار قوم ہے، اس لیے انہوں نے ان کی طاقت دیکھتے ہوئے انہیں بادشاہ تسلیم کر لیا، اور خود وزراء بن بیٹھے۔ گویا ہندوؤں کی سیاست اور ریاست ان کے سپرد ہے۔ آریوں نے ان کو اپنا ذہنی غلام بنانے کے لیے ان کی حکمرانی کی یہ شرط عائد کر دی کہ صرف وہی کشتری یا کھتری حکمران ہو سکتے ہیں، جو وید کی تعلیمات سے واقف ہوں۔ اور وید کی تعلیمات کس کے پاس ہے؟ برہمن کے پاس۔ گویا ان کے دلوں پر وید کی تعلیم کے نام سے اپنی حکمرانی قائم کر دی۔ کھتری اور برہمن کے جوڑ کے اسی تناظر میں ذات پات میں بانٹنے والے منو جو ہیں کہ چند باتیں ملاحظہ فرمائیں۔ کہتا ہے، جب کھشتری برہمن کے ساتھ نخوت کا مظاہرہ کرے تو مؤخر ذکر کو اول ذکر کی تحدید کرنی چاہیے، اس لیے کہ کھشتری نے برہمن سے جنم لیا ہے۔ پانی سے آگ، برہمن سے کھشتری، اور پتھر سے لوہا پیدا ہوتا ہے۔ ان تینوں کی قوت تخریب پیدا کرنے والوں کو تباہ نہیں کر سکتی۔ کھتری یعنی کھشتری برہمن کھشتری کے بغیر خوشحال نہیں ہو سکتا۔ اسی قربت کے باعث برہمن اور کھشتری اس دنیا اور اگلی دنیا میں اکٹھے پنپتے ہیں، یعنی تربیت پاتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ منو دھرم شاستر صفحہ 236، باب نمبر 9، اشلوک نمبر 310 اور 321 اور 322۔ مزید لکھتا ہے، آریوں کی طرح رہنے پر آمادہ کی حفاظت اور کانٹوں کے سے تکلیف دہ اشخاص کو نکال پھینکنے میں رعیت کی بھلائی دیکھنے والا بادشاہ
بہشت میں جاتا ہے۔ وہی کتاب صفحہ 236 باب 9 اشلوک 253۔ یعنی سارا ویشوں کا مقام یہ آگے نا، برہمنوں کا کام ویدوں کی تعلیم حاصل کریں اور قوم کی مذہبی رہنمائی کریں۔ سارے باقی نئے تھلے جو کھتری ہیں ان کو حکومت دے دی، لیکن یہ حکومت ان کے بغیر نہیں چلا سکتے۔ اچھا، تیسرا ہے ویش کا مقام مرتبہ۔ ویش اصل میں توران کے رہنے والے تھے، یہ قوم جو توران علاقہ ہے، اس لیے ان کو تورانی بھی کہتے ہیں۔ ان کی ہندوستانی سے جنگیں ہوئیں جن کے نتیجے میں ان کو فتح اور ہندوستانی کو شکست ہوئی۔ آخرکار ہندوستان کے آریوں نے اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے ان سے صلح کر لی، انہیں اپنے قریب کر لیا۔ یہ لوگ ہندوستان میں رہائش پذیر ہو گئے۔ مذہبی لحاظ سے ان پر آریوں نے زراعت اور تجارت کی ذمہ داری لاگو کر دی کہ تسی یہ کام کرنا، زراعت کرنی ہے نالے تجارت، اور ان پر لاگو کر دیا کہ رزق کے حصول میں ناکامی کی صورت میں برہمنوں کی خدمت اور نوکری کر کے زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے اس کی تنگیاں ہوں تو پھر خدمت کرنی ہے برہمنوں کی، خادم بن جائیں، نوکر بن جائیں۔ برہمن ایسی قوم ہے اس نے سب کو اپنے نیچے لگایا ہوا ہے۔ چنانچہ منو لکھتا ہے، ویش اپنے دل میں کبھی خیال نہ آنے دے کہ میں مویشی نہیں پالوں گا۔ اگر ویش مویشی پالنے پر راضی ہے تو دوسرے ذاتوں کے لوگوں کو مویشی نہیں رکھنے چاہیے۔ ویش کو جواہرات، موتی، مونگے، قیمتی دھاتوں، پارچہ جات، خوشبویات اور انہیں بوسیدہ کر دینے والی چیزوں کا تقابلی علم سیکھنا لازمی ہے۔ یعنی وہی زراعت اور تجارت سیکھیں گے بس۔ منو دھرم شاستر صفحہ 237۔ وقت ہو رہا ہے، بس خلاصہ یہ کن کا یہ مقام ہے؟ انہوں نے بس یہ دوسری قوم تھی لیکن یہاں آئی جنہوں نے اپنے متحد کر لیا۔ سب سے آخر میں بیچارے آتے ہیں شودر۔ اب شودر کے بارے میں جو مقام مرتبہ ہے اس کا وہ دیکھیں ذرا کیا ہے شودر کا مقام مرتبہ۔ اصل میں ہندوستان کے جو قدیم باشندے ہیں وہ یہ شودر ہی ہیں، قدیم باشندے ہیں، باقی سارے ادھر سے آئے ہیں۔ آریہ جب ہندوستان آئے تو جنگوں میں ان پر فتح پائی اور ہمیشہ کے لیے ان کو اپنے متحد کر لیا۔ ان سے بنیادی انسانی حقوق بھی چھین لیے۔ آج ہندو سماج شودروں کو سب سے نچلی ذات سمجھتا ہے۔ اگر یوں کہیں تو یہ بات بیجا نہیں ہے کہ ہندو معاشرے میں ان کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا، بنیادی انسانی حقوق بھی ان کو حاصل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ان سے انتہائی گھٹیا اور ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔ ذات پات میں جکڑنے والی یہی کتاب جو منو دھرم شاستر ہے اس میں کیا لکھا ہے ان کے متعلق کچھ حوالہ جات پڑھتے ہیں۔ میں لمبا حوالہ ہے۔ اگر ایک برہمن کی 4 بیویاں بالترتیب 4 ذاتوں سے ہیں، 4 بیویاں، برہمن ہے بیوی ایک، دوسری کھشتری ہے، تیسری ویش ہے، چوتھی شودر ہے، برہمن کی 4 بیویاں ہیں، تو کہہ رہا ہے تو ان میں بین جائیداد کی تقسیم کا قانون یوں ہوگا، بیویوں میں کھیت جوتنے کے غلام، گائے گابن کرنے کو رکھا گیا سانڈ، گاڑیاں، زیورات، گھر اضافی حصے کے طور پر برہمنی کے بیٹے کو ملے گے، برہمنی کے بیٹے کو ملے گا۔ باقی اسباب کے 3 حصے برہمنی کے بیٹے کو، باقی بھی 3 حصے ان دیتے، تو اس سے کشتری کے 1.5 حصہ ویش کا اور 1 حصہ شودر بیوی کے بیٹے کو ملے گا، ان صرف 1 حصہ۔
یا پھر قانون کا جاننے والا کل ترقی کے 10 حصے کرنے کے بعد انہیں ذیل کے طریقے مطابق تقسیم کرے گا۔ برہمن، کھشتری، ویش اور شودر بیوی کے بیٹے کو بالترتیب 4 3 2 1 حصہ ملے گا، یعنی ایک نو 4 مل گئے، ایک نو 3 مل گئے، ایک نو 2 شودر نو، ایک نو 4 نو۔ کسی برہمن، کھشتری اور ویش بیویوں میں سے کوئی بیوی کی اولاد ہو یا نہ ہو، شودر بیوی کے بیٹے کو 10ویں سے زیادہ حصہ نہیں ملے گا، 10ویں سے زیادہ حصہ۔ کسی برہمن، کھشتری اور ویش کی شودر بیوی کے بیٹے کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جو کچھ باپ دیتا ہے وہی اس پر رضامند ہو جائے گا، وہ اسی پر رضامند ہو جائے گا۔ برہمن، کھشتری اور ویش کے تمام بیٹے جو ایک ذات کی بیویوں سے ہوں یکساں حصہ پائیں گے، سب سے بڑے بیٹے کو البتہ ایک حصہ زیادہ ملے گا، چونکہ ایک شودر صرف اپنی ہم قوم سے شادی کر سکتا ہے۔ شودر مرد صرف شودر عورت نے شادی کر سکتا، اپنے دوتری سادنا نہیں، اور کسی سے نہیں۔ شودر بیوی سے خواہ 100 بیٹے بھی پیدا ہوں انہیں یکساں حصے ملیں گے۔ منو دھرم شاستر صفحہ 221 باب 9 شلوک نمبر 149 تا 157۔ پھر لکھا ہے برہمن شہوت کے غلبے میں کسی شودر عورت سے لڑکا پیدا کر بیٹھے تو زندہ ہی مردہ خیال کیے جانے کے باعث اسے پارشو یعنی زندہ لاش کہا جائے گا۔ ایک تو اسے بدکاری کر لی، دوسرا اس کا بیٹا ہوا، اس کو کوئی معاشرے میں مقام نہیں ملے گا۔ شودر عورت کا بیٹا اگر برہمن سے پیدا ہو گیا تو یہی منو شاستر باب نمبر 9 شلوک نمبر 178 صفحہ 223۔ منو لکھتا ہے 2 جنما یعنی برہمن، کھشتری اور ویش دویش ذاتیں ہیں، جبکہ چوتھی ذات یعنی ایک جنما مراد شودر کا صرف ایک جنم ہے، 5ویں کوئی ذات نہیں ہے۔ آگے شودر کے اندر لکھا ہے منو نے، لیکن شودر کو تینوں عرفہ ذاتوں کے پیشے اختیار کرنے کی اجازت نہیں۔ شودر ویدوں کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے، اس کا حق نہیں ہے، وید نو ہاتھ بھی نہیں لا سکتا۔ جب خطرہ ہو کہ بھوک کے ہاتھوں بیوی اور بیٹوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا تو دستکاری سے روزی کما سکتا ہے۔ شودر کو وہی دستکاری اور ہنر اختیار کرنا ہوگا جو برتر تینوں ذاتوں کی بہتر خدمت میں معاون ثابت ہو سکے، یعنی ان سے پوچھے بغیر کوئی پیشہ بھی اختیار نہیں کر سکتا۔ یہی منو دھرم شاستر صفحہ 249 باب نمبر 10 شلوک نمبر 9900۔ پھر کہتا ہے منو برہمنوں کا پس خوردہ شودر کو ملنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ برہمن جڑا کھاتا جھوٹا شودر دو۔ اس کے علاوہ پرانے کپڑے ایک طرف ڈال دیا گیا اناج اور گھر کا ساز و سامان بھی شودر کو ملے۔ شودر کسی ایسے عمل کا ارتکاب نہیں کر سکتا کہ ذات سے باہر ہو جائے، اور نہ ہی وہ اس کا اہل ہے کہ تقدیس حاصل کرے یعنی مقدس سمجھا جائے، سوائے کچھ حصے کے۔ شودر کو آریہ قانون پر چلنے کا حق نہیں، یعنی آریہ اتنے وہی چلن گے تو یہ نہیں چل سکتا برہمن وغیرہ۔ یہی منو دھرم شاستر صفحہ 251 باب نمبر 10 شلوک نمبر 125-126۔ اور دولت جمع کرنے کے اندر لکھا ہے منو نے، دولت اکٹھا کرنے کی اہلیت رکھنے کے باوجود شودر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ دولت جمع کرنے والا شودر برہمن کو تکلیف دیتا ہے، یعنی مال برہمن اکٹھا کرے، شودر نو مال جمع کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ہاں جی، صفحہ 252 باب نمبر 10 شلوک نمبر 129۔ پھر لکھتا ہے منو برہمن پورے اعتماد کے ساتھ اپنے شودر غلام کے سامان پر قبضہ کر سکتا ہے،
وہ غلام جائیداد رکھنے کا مجاز نہیں، مالک تمام املاک لے سکتا ہے۔ یہی کتاب صفحہ 206 باب نمبر 8 شلوک نمبر 409۔ پھر لکھتا ہے شودر کو اس کا مالک آزاد بھی کر دے تو وہ خدمت سے آزاد نہیں ہوتا، اس لیے کہ خدمت اس کی سرشت میں شامل ہے۔ کون ہے جو اسے اس سے نجات دلائے؟ صفحہ 206 باب نمبر 8 شلوک نمبر 406۔ آپ دیکھو، اگر یہ کوئی لڑتا ہے برہمن وغیرہ سے کوئی، تو ایسی ضرورت کرتا ہے کسی برہمن کو مار دیا، قتل کر دیا، اس کی کیا سزائیں ہیں؟ نیچ ذات میں لکھتا ہے نیچ ذات اپنے جس عضو سے 3 اونچی ذاتوں کے شخص پر حملہ کرے گا وہ عضو کاٹ دیا جائے گا۔ یہی منو کا فیصلہ ہے۔ ہاتھ یا چھڑی اٹھانے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اگر اس نے یعنی بڑی ذات والے پر صرف ڈنڈا چکیا، ہاتھ کاٹ دو۔ غصے میں ٹھوکر لگانے والے کا پاؤں قطع کر دیا جائے گا، اگر انہیں لت ماری انہوں لت لا دیو۔ کم ذات کسی اونچی ذات والے کی نشست پر بیٹھنے کی کوشش کرے تو اس کے کولے داغ دیے جائیں گے، یا بادشاہ کولوں پر شگاف لگائے گا۔ یعنی گورنمنٹ ہی ساڑھ دیو۔ اگر کوئی اعلیٰ ذات والے پر تحقیر سے تھوکے تو اس کے دونوں ہونٹ کٹوا دیے جائیں۔ پیشاب کرنے کی صورت میں عضو تناسل، اگر اس کی طرف ری خرچ کرے تو مقد کٹوا دی جائے گی۔ یہ ٹک ٹاک بنوانے تھا کرنا۔ اگر وہ کسی عرفہ کے بالوں پر ہاتھ ڈالتا ہے تو بادشاہ بلا ہچکچاہٹ اس کے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ عرفہ ذات والے کے پاؤں، داڑھی، گردن یا خصیے پر ہاتھ ڈالنے کا بھی یہی انجام ہونا چاہیے۔ منو دھرم شاستر صفحہ 192-93 باب نمبر 8 اشلوک نمبر 272 تا 276۔ پھر کہتا ہے منو، اگر شودر 3 برتر ذاتوں والوں میں سے کسی کی ذات یا شخصیت کا ذکر گستاخانہ کرتا ہے تو لوہے کی سرخ گرم 10 انگل لمبی کیل اس کے منہ میں گھسیڑ دی جائے گی۔ اگر وہ گستاخانہ انداز میں برہمن کو اس کے فرائض یاد دلائے تو بادشاہ اس کے کان اور منہ میں گرم تیل ڈلوا دے۔ صفحہ 292 اسی کا باب نمبر 8 اشلوک نمبر 263 تا 264۔ پھر منو لکھتا ہے برہمن کبھی سماج باہر کیے گئے لوگوں، چنڈال سے یہی شمار ہوتا ہے شودر، چنڈالوں، پکشوؤں، احمقوں، غرور کرنے والوں اور کم ذات لوگوں کے ساتھ قیام نہ کرے، شودر کو ہدایت نہ دے اور نہ ہی اپنے کھانے کی جوٹن اور دیوتاؤں کی بھیٹ قربانی، صدقہ، خیرات، دیوتاؤں کی بھیٹ کیے گئے کھانے میں سے اس طرح کے شخص کو مذہبی تعلیم نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی اسے برت کا کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ شودر کو مذہبی تعلیمات سکھانے والا یا اسے برت کا سبق دینے والا اس شخص کے ساتھ ہی اسمیرت نامی دوزخ میں جاتا ہے۔ دونوں ملے ہوئے ہاتھوں سے سر کو نہ چھوئے اور نہ اس وقت جب وہ جھوٹے ہوں اور نہ اس کے ڈبوئے بغیر نہائے۔ منو دھرم شاستر باب نمبر 4 اشلوک نمبر 78 تا 81 صفحہ 101۔ پھر کہتا ہے منو کسی شودر کو برہمن کا مردہ نہ اٹھانے دے، مردہ بھی نہیں، میت نو کندھا بھی نہیں دے سکتا ہے برہمن دی میت نو شودر جڑا، خصوصاً جب اس کی ذات کے لوگ موجود ہوں۔ غیر برہمن کے ہاتھ کا لمس یعنی مرنے والے کے جنت کو جاتے راستے برباد کر دیتا ہے۔ منو دھرم شاستر صفحہ 129 باب نمبر 5 اشلوک نمبر 104۔ منو لکھتا ہے
شودر کو قتل کرنے کی صورت میں برہمن کفارے کا ہی عمل 6 ماہ تک، کفارے کا یہی عمل 6 ماہ تک کرے گا۔ وہ ایک برہمن کو 10 سفید گائیں اور ایک بیل بھی دے سکتا ہے۔ یعنی اگر شودر مارتا اور وہ کسی برہمن دا غلام سگا تو صرف اے ہی دینا پینا انہوں، 10 سفید گائیں اور ایک بیل۔ بلی، نیل کنٹھ، مینڈک، کتے، الو، کوے کو ہلاک کرنے کی صورت میں بھی اسے شودر کے قتل کا سا کفارہ دینا ہوگا۔ یعنی گویا بلی کسی دی مارتی، ہاں جی، کتا کسی دا، مینڈک کسی دا مارتا تے وہی جرمانہ وہاں جنہ شودر نو مارن دا، یعنی شودر دی حیثیت بلی کتے دے برابر ہے، یہ مطلب ہے۔ کتاب کا صفحہ نمبر 265 266، باب نمبر 11 شلوک نمبر 132۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہندوؤں کے ہاں یہ ذات پات کا نظام، برہمن، ہاں جی، کھتری، ویش اور شودر، یہ سارا آریہ قوم کا نظام بنایا ہوا تھا اپنے آپ کو مقدس مخلوق میں بنانے کے لیے۔ مذہبی کتابوں کی تعلیم بھی کسی اور کے لیے ناجائز قرار دے دی، کتابوں ہاتھ بھی نہیں لا سکتے، انہوں کا کام ہی نہیں دین سمجھنا، عمل تو بادشاہ بس صرف نوکری کرن، غلامی کرن، اور چھوٹے جرم پر بڑی بڑی سزائیں اور جانوروں کے برابر سزائیں۔ تو یہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب اس چیز کی ترکین نہیں کرتا، نہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہو سکتا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے ہم ہندو حضرات تو کہتے ہیں کہ بھائی خدا را انسانیت پر ظلم کا دروازہ بند کرو۔ جتنے تمہارے جسم کے حصے ہیں شودر کے بھی اتنے ہی حصے ہیں، کوئی پرزہ کم تو نہیں ہے، پھر کیوں ایسا ظلم اس پر کیا جاتا ہے؟ اسی ظلم کا نتیجہ ہے کہ پھر ہندوؤں میں بہت ساری باغی تحریکیں کھڑی ہو گئی جنہوں نے ہندو مذہب سے بغاوت کر دی، اسی ذات پات کے نظام کی وجہ سے کہ جو شودر تھے، نیچے طبقے کے لوگ تھے، ان کے ہمیں تو یہ انسان بھی نہیں سمجھتے۔ ہم اگلی نشست میں شاید اس پہ پڑھیں کہ بدھ مت کے وجود میں آنے کی یہی وجہ تھی، بدھ مت کے وجود میں آنے کی یہی وجہ تھی۔ انہوں نے ان نچلی قوموں کو اس مصیبت سے نجات دلائی اور لاکھوں لوگ ہندو مت کو چھوڑ کر بدھ مت اختیار کر گئے، اسی ذات پات کے نظام کی وجہ سے۔ اسلام نے الحمدللہ ذات پات کے نظام کو ختم کیا۔ اسلام کے آنے سے پہلے بھی مکہ میں دیگر جگہوں پر لوگوں پر بڑے ظلم ہوتے تھے، غلاموں کے ساتھ بڑا عجیب رویہ اختیار کیا جاتا تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کے اکرام کا حکم دیا۔ مسلمان ہے تو اس کا بھی اکرام ہے، مسلمان نہیں اس کا بھی اکرام ہے۔ جو مسلمان ہے تمہارے دین میں آ گیا تو بتا دیا انما المؤمنون اخوۃ، سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ اب بتا دیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عالمی خطبہ میں جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر دیا، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اگر ہے تو تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس سارے نظام کا خاتمہ کر دیا جو ذات پات کا نظام تھا۔ اس لیے ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھائی اس مقدس نظام میں آ جاؤ، اس مقدس نظام میں آ جاؤ جس میں اس طرح کے جھگڑے نہیں ہیں۔
تمام انسانوں کی حیثیت بحیثیت انسان ایک جیسی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور بتایا کہ تمام مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں، اگر کسی ایک کو تکلیف پہنچے تو اسی طرح جس طرح کے جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی تو باقی سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے، دوسرے مسلمانوں کو بھی اس کو تکلیف میں دیکھ کر سب کو بے چین ہو جانا چاہیے، اس کے دکھ اور درد کو محسوس کرنا چاہیے۔ اور فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لیکن گناہ اور سرکشی کے کاموں میں دوسروں کا ساتھ نہ دو۔ تو یہاں پر تو گناہ اور سرکشی کے قانون بنے ہوئے ہیں، جہاں قانون بنے ہوئے ہوں تو وہاں مظلوم اپنی فریاد کس کے پاس لے کے جائے؟ میں نے عرض کیا کہ آج جو الحاد ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے نا، اس کی بڑی وجہ اس طرح کی نظریات ہیں کہ لوگ خدا کے وجود سے منکر ہو رہے ہیں، لوگ مذہب سے بیزار ہو رہے ہیں کہ مذہب نے لوگوں کو کیا دیا۔ تو بھائی تم نے مذہب ایسے اختیار کیے جنہوں نے واقعی تمہیں کچھ نہ دیا۔ اگر تم اسلام کے جھنڈے تلے آ جاؤ تو پھر تمہیں سب کچھ مل جائے گا، تمہاری کوئی حسرت باقی نہیں رہے گی ہمیں یہ چیز نہیں ملی۔ بات سمجھ آئی؟ یہ سامنے مذہب اپنا چھوڑنے پہ کوئی پابندی ہے کوئی شدت سے، جیسے سکھ برادری ہے، سکھ کا تو الگ نظام ہے سکھوں تو وہ چھوڑ کے اپنے دوسرے کو نہیں جا سکتے؟ ایسی بھی کوئی پابندیاں نہیں ہیں، ایسی بھی کوئی پابندیاں نہیں ہیں کہ بندہ مذہب چھوڑ کے نہ جا سکے۔ بہت سارے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ہاں جی بہت سارے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، پہلے بھی ہوئے تھے آج بھی ہو رہے ہیں۔ کئی حضرات نے باشعور نے باقاعدہ اپنا ہندو مت کو چھوڑا، باقاعدہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، جی من الظلمات الی النور کتاب اسی پس منظر میں آئی، جو عبداللہ غازی صاحب کی کتاب ہے، غازی احمد کی کتاب ہے، اس طرح مولانا بیت اللہ کی کتاب ہے تحفۃ الہند کے نام سے۔ تو اسی وجہ اس میں یہی چیزیں بتائی گئی ہیں۔ تو ہم تو صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ ان نظریات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو عقل جس کا ساتھ دیتی ہو، سائنس جس کا ساتھ دیتی ہو، ہاں جی معاشرہ عام معاشرہ جس کو اچھا کہتا ہو، تو پھر ایسے نظریات سے چمٹے رہنا اپنی دنیا بھی برباد کرنے کے مترادف ہے اور اپنی آخرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔